अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए प्रोग्राम में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट सेशंस, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं, आपकी लाइफ के से रिलेटेड भी होते हैं, और इस मकसद के लिए जो है डिफरेंट हमारे साथ गेस्ट आते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि वो यहाँ एडमिशन लें, तो वो तो इस सेशन को लाजमी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडिश यूनिवर्सिटी। स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर शाहिद साहब हैं, जो कि सीनियर डाटा साइंटिस्ट हैं वॉल्वो कार्स हेडक्वार्टर्स में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हुए हैं और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की हुई है। तो सबसे पहले हम इन्हें वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। सर वेलकम आपका। और मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और सब ऑडियंस की तरफ से भी आपको वेलकम करती हूँ हमारे शो पे, क्योंकि जिस तरह से आपने टाइम निकाला है हमारी ऑडियंस के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिव बात है। तो थैंक जैसे यू। कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, इसके अलावा हमने सुना है आपके बारे में एसएनटी एंड थिंक ग्लोबल के बारे में। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जो है और थोड़ा डिटेल्ड हो जाए। जी, तो अपने प्रोफेशनल काम के अलावा ये एक तरीके से हमारी हॉबी है, जो कि एक मिशन है बेसिकली। मेरा नाम शाहिद है और मेरा एक और दोस्त है, वो भी डॉक्टर हैं, इधर ही स्वीडन में ही वो भी जॉब करते हैं। उनका नाम है तैमूर। तो शाहिद और तैमूर हम दोनों मिलकर एक मिशन पर हैं और इस वजह से हमने इस मिशन को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा हुआ है नाम SNT। और थिंक ग्लोबल आपने मेंशन किया, वो हमारे यूट्यूब के ऊपर चैनल का नाम है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों को बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ग्लोबली सोचें, वो पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोचें। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स नहीं हैं। तो आप अपने आप को तैयार करें ग्लोबल मार्केट के लिए। तो इस वजह से हमने इस चैनल का नाम रखा है थिंक ग्लोबल। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज ही तलाश करते हैं, मोस्टली बाहर नहीं तलाश करते। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे कि वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो सर आपके जो चैनल है और जो आपने स्टार्ट किया हुआ है सारा प्लेटफॉर्म, इसका विजन क्या है? अगर हम बात करें विजन की, आपका कोई मिशन है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप इसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं? सही। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस के सवाल भी आना शुरू हो गए हैं। तो अगर किसी ने अभी से चैनल का हमारे को सर्च करना है ना, तो आप यूट्यूब के अंदर जाके लिख दें थिंक ग्लोबल स्वीडन, तो आप इंशाल्लाह हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। सर्च रिजल्ट में पहले नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली हमारा विजन और मिशन ये है कि स्वीडन के अंदर हमारा चाहते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद 2025 तक जो मौजूदा तादाद है उससे डबल हो जाए, डबल लोगों के एडमिशन हों, एक बात। और हम ये भी चाहते हैं कि 2025 तक यहाँ पर जिन लोगों को पाकिस्तान से स्कॉलरशिप मिलता है उनकी तादाद भी डबल हो जाए। तो ये बेसिकली हमारा एक विजन है और मिशन है। और हम इस चैनल का ऑब्जेक्टिव बेसिकली या पर्पस ये है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि वो बेहतर तरीके से एडमिशन के लिए अप्लाई करें, और जब वो अप्लाई करें तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसमें भी हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स बेहतर तरीके से तैयार करें, ताकि वो एक इवेंचुअली सक्सेसफुल एप्लीकेंट बन जाए। और अगर वो ऐसा करेंगे तभी हमारा जो है ना मिशन और विजन पूरा होगा कि 2025 तक लोगों की तादाद डबल हो जाए जो मौजूदा तादाद है। जी सर। तो जिस तरह से आपने अपने मिशन के बारे में बताया, तो आप कौन सी जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि आप अपना मिशन जो है जी अचीव करें 2025 तक? जी, हमने अपनी जो है स्ट्रेटजी है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लिख के लगाई हुई है, और बेसिकली वो मल्टी प्रॉन्ग्ड है, मल्टी डायमेंशनल है। स्टार्ट तो फिलहाल हमने ये यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक पेज से ही किया है, लेकिन हम आगे हमारे काफ़ी स्टेप्स हैं हमने जो डिफाइन किए हैं जो हम आगे करेंगे।
ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی ہم جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس چینل کے اوپر ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں انفلوئنسنگ ویڈیو سیریز. بیسیکلی ہم لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ بہتر ڈاکومنٹس پریپیئر کریں، اور ہم ان کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ بہتر اپرچونیٹیز اپنے لیے ڈھونڈیں. تو اس کے لیے ہم ہر قسم کا جو ویڈیو کانٹینٹ تیار کرتے ہیں. نہ صرف ہم اس میں بتاتے ہیں کہ کون کون سی اپرچونیٹیز کہاں کہاں اویلیبل ہیں اور ان کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، بلکہ ہم کچھ ایکسپرٹس کو بھی بلاتے ہیں، ان کے انٹرویوز کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر اکثر اپلیکیشنز میں موٹیویشن لیٹر یا کور لیٹر چاہیے ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک اچھا کور لیٹر یا اچھا موٹیویشن لیٹر کیسے لکھے، یا پھر اگر وہ کسی انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں تو انٹرویو میں کیسے جائیں، اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کریں. ہم اس قسم کے کوشچنز بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم جو کنٹینٹ وہاں پر لے کے آتے ہیں اپنے چینل کے اوپر، کہ ہم کچھ سکسیزفل جو اپلیکینٹس ہیں جن کو یہاں پر ایڈمیشن ملا ہے، جو ادھر لوگ پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، یا پھر ان کو جو اسکالرشپس ملے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کیا تھا، آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس پریپیئر کیے تھے، اور کون سا ڈاکومنٹ جو تھا آپ کو لگا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا آپ کی اپلیکیشن کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کو اسکالرشپ مل گیا، یا کون سی آپ کے اندر ایسی اسپیشل خوبی تھی جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا. تو اس طریقے سے ہم لوگوں سے بات چیت کر کے ہمارا اپنا جو ہے نا وہ بھی اویئرنیس زیادہ ہوئی ہے. تو اب ہمارے پاس کچھ کی پوائنٹس جمع ہو چکے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو سکسیزفل اپلیکینٹ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس سے ہماری جو ہے نا پرسپشن یہ بنی ہے کہ اگر آگے جو لوگ بھی اپلائی کریں گے، اگر وہ والے جو بیسک انگریڈینٹس اور ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی اپلیکیشن میں ایڈ کریں گے تو لازمی ان کو اسکالرشپ مل جائے گا. ہم کافی زیادہ ہوپ فل ہیں. تو یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو ابھی تک ہم نے کام کیا، لیکن اس سے آگے بھی ہم کام کریں گے. جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہمارا ویژن مشن اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم آئندہ یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی کوآپریشن سٹارٹ کریں گے کہ لیٹس سے پاکستان کی یونیورسٹی اور یہاں کی یونیورسٹی جو ہیں ان کے درمیان کوئی ایکسچینج پروگرام شروع ہو جائے. کیونکہ ہمارے اور جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر پاکستان کے، وہاں کے یونیورسٹیز کا سویڈن کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایکسچینج پروگرام ہے. انفیکٹ پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز کا پاسٹ میں رہا ہے، اور ہمارا یہ گول ہے کہ ہم نے وہ ایکسچینج پروگرام دوبارہ سے انیشیٹ کروانے ہیں، تاکہ وہاں سے اسٹوڈنٹس، ایک تو یہ ہے کہ وہ اوپن ایڈمیشن لے کے آئیں، لیکن اگر ایکسچینج پروگرام شروع ہو جائے تو ان کا آنا اور ان کی جو ہے ٹیوشن فی یہ زیادہ آسان ہو جائے گا. تو فیوچر میں ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سٹیپس لکھے ہوئے ہیں جو کہ فی الحال بے شک ہم نہ بھی ذکر کریں تو کوئی اس کا جو ہے نقصان نہیں ہے، وہ ہمارے آپ چینل پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اوور آل جو ہے نا وہ یہی اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس طریقے سے پاکستانیوں کی تعداد سویڈن کے اندر جو ہے زیادہ کرنا چاہیں گے، جن کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور جن کے اسکالرشپ ہو رہی ہیں. اور ان فیوچر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے پورے یورپ کے اوپر، اور پھر آسٹریلیا، امریکہ، نیوزی لینڈ، ان کو بھی شامل کرنا ہے. تو ہم اس طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے آل اوور دا ورلڈ، کہ ہم پاکستانیوں کو ہر جگہ جانے کے لیے سپورٹ کریں، ان کو انفلوئنس کریں اور ان کو گائیڈ کریں. جی سر. تو یہاں پہ کچھ آڈینس ہیں ہمیں ابھی ابھی جوائن کے، ان کو میں بتاتی چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کون سی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں آپ کو ملیں گی سویڈش جو ہے یونیورسٹیز میں، وہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد صاحب موجود ہیں، اور آپ کا جو ہے یوٹیوب چینل کے بارے میں کافی لوگ دوبارہ سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا. تو میں ان کو بتاتی چلوں، ان کے یوٹیوب جو چینل کا نیم ہے وہ تھنک گلوبل ہے سویڈن، اور آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو سرچ میں مل جائے گا، سب سے اوپر ہی مل جائے گا. تو اس میں جا کے دیکھیں کہ بہت ہی اچھی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ کو بہت ایزی وے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کا مشن ہے، جو اسٹریٹجیز ہیں، جو بھی ویژنز ہیں. تو سر سویڈن میں اگر ہم بات کریں ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کی، تو ڈفرینٹ لیولز پہ کیا کیا ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہے؟ اچھا، اب ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بیچلرز ڈگری، ایک ہے ماسٹرز ڈگری. اور بیسیکلی ہم تین طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیچلرز اور ماسٹر ایک کیٹیگری میں آتا ہے اور پی ایچ ڈی ایک اور کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دو اسپیکٹس ہو گئے. لیکن جو بیچلرز اور ماسٹر ہے اس کی بھی فردر ڈویژن ہے. تو اگر میں پہلے صرف بات کروں بیچلرز ڈگری اور ماسٹر ڈگری کی، تو نارملی جو بیچلر ڈگری کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے نا پاکستان سے، تو موسٹ کیسز اس کو جو ہے نا آئلس یا کوئی اور انگلش لینگویج ٹیسٹ کرنا ہوگا.
उन स्टूडेंट को, फिर एडमिशन हो सकेगा। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बैचलर में ज़्यादातर में वो चाहिए होता है। अब मास्टर्स का इस लिहाज से डिफरेंट है कि अगर आपकी ऑलरेडी 16 ईयर एजुकेशन है, या कि आपकी लेट्स से इंजीनियरिंग एरिया में है, या स्टेम उसको कहते हैं, उस एरिया में आपकी एजुकेशन है, तो वो नॉर्मली पाकिस्तान में 16 ईयर ही होती है, एक बात। और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से पाकिस्तान में इंग्लिश होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना होता है अपनी यूनिवर्सिटी से, जिधर से आपने डिग्री ली होती है, कि यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था या है बेसिकली, तो वो काफ़ी होता है। फिर आपको अलहदा से इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं करना होता। तो मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के, नॉर्मली हम बात सिर्फ करते हैं आइल्स की। इसके ऊपर ना हमने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसकी मैं आपको समरी बता सकता हूँ अभी के अभी, कि आइल्स के अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जो कि आप कवर कर लें तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आइल्स के उनका रिक्वायरमेंट है जनाब की 6.5 बैंड्स होनी चाहिए उसमें, और किसी भी जो सब एरिया है उसमें 5.5 से नीचे बैंड ना हो, तो वो आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर गए। इसके अलावा टोफेल है, और अब टोफेल की भी दो किस्में हैं, एक पेपर बेस्ड है और एक इंटरनेट बेस्ड है। और थोड़े जेनेरिक अंदाज में उन्होंने बताया हुआ है कि आप इंग्लिश 6 अगर आप लेवल क्वालिफाई कर जाए ना, तो बेसिकली आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी कर जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश 6 है। आप इसको सर्च कर लें कि इंग्लिश 6 क्या होता है, तो इसके इक्विवेलेंट जितने एग्जाम्स होते हैं ना, वो उनमें से कोई भी आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देंगे और वो जो मुतलका उसका जो ग्रेड है वो आपने ले लिया होगा, तो आप इनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे चैनल के ऊपर इसकी जो है ना काफ़ी हमने तकरीबन 15 मिनट की वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने इन सब टेस्ट का जिक्र किया है। अब ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट एडमिशन की हैं वो कि आपने ऑफ कोर्स आपकी पहले से जो डिग्री है वो अटेस्टेड हो। लेट्स से अगर आप पाकिस्तान से हैं तो HEC से अटेस्टेड हो अगर आप बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है। और इसके अलावा आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर मौजूद हो। और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि आपके पास कम से कम 2 रेफरेंस लेटर मौजूद हों। और बाज़ का तो उनकी ये डिमांड भी होती है कि वो जो रेफरेंस लेटर हो वो सील्ड हो, जिस इंसान ने वो आपको रेफरेंस दिया हो वो उस इंसान ने उसके ऊपर साइन करके उसको सील किया हो। कहने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल जेन्युइन हो। और वो बाज़ का तो वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट हमें वो आपको प्रोफेसर वो खुद डायरेक्ट हमें भेजे। तो ये बेसिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट है इसकी ना बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए। अब हम आते हैं PhD की तरफ। PhD का सीन ये है कि PhD स्वीडन के अंदर और कुछ और हमारे इधर कंट्रीज हैं नॉर्डिक कंट्रीज है, वहाँ पर PhD वो एजुकेशन नहीं समझी जाती, इधर जॉब से समझा जाता है। तो आपको बाकायदा सैलरी मिलती है, उसको आप स्कॉलरशिप नहीं कहते, वो बाकायदा सैलरी उसको कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल जो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसके इक्विवेलेंट PhD के लिए भी आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें आपको सैलरी मिल रही होती है, आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, और टैक्स पे होने की वजह से आपको नॉर्मली जो नॉर्मल जॉब वालों को बेनिफिट मिलते हैं वो आपको भी मिल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर पेंशन। तो PhD के लिए कैसे अप्लाई करना है ये जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब आप 2 तरीके से वो कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन सी हैं? पहली बात ये कि आप सबसे पहले बनाएं स्वीडन के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट पहले से सर्च कर लें। उसके अलावा आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और उधर जाके देखें कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन सा अदारा है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी रिसर्च हो रही है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें फर्दर सर्च करें कि वहाँ पर उन्होंने जॉब्स कौन कौन सी अनाउंस की हुई है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि PhD इधर एक जॉब होती है, तो जो नॉर्मल जॉब अनाउंसमेंट होती है ना, तो वो या तो सेक्शन बना होता है जॉब्स का, या फिर कैरियर्स का, या फिर ओपन पोजीशंस का, इन 3 में से एक लफ्ज़ होगा लिखा हुआ। तो आप उधर जाके क्लिक करें, उस यूनिवर्सिटी ने जो जो जॉब्स अनाउंस की होंगी आप उनको गो थ्रू करें, और उसके अंदर जो PhD की पोजीशंस है आप उसको देख लें कि वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैच करती है या नहीं करती। अगर करती है तो वेरी गुड, उसको फर्दर क्लिक करें, उसके अंदर जाके उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें।
تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ ہمیں بھیجنے ہیں. تو وہ آپ ڈاکومنٹ اچھے طریقے سے بنا کر بھیجیں. اور جو ایک چیز جو اکثر ٹائم آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے کوئی پبلیکیشن کی ہوئی ہے, آپ کا پہلے سے کوئی ریسرچ پیپر ہے پبلش ہوا, کوئی اچھی جگہ پبلش ہوا ہو, تو وہ آپ اس کو لازمی انکلوڈ کریں اپنے ڈاکومنٹس کے اندر. اس کو اپنے جو سی وی ہے اس کے اندر اگر آپ نے لکھنا وہ لکھیں, یا کور لیٹر کے اندر لکھیں, اور تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں. اور جب آپ ڈاکومنٹس بھیجیں تو اس جو آپ کا پبلشڈ پیپر ہے اس کا صرف آپ لنک نہ بھیجیں, ساتھ میں وہ پیپر بھی بھیج دیں تاکہ پروفیسر کو وہ ڈاؤن لوڈ نہ کرنا پڑے. ایک یہ طریقہ ہو گیا پی ایچ ڈی جو ہے نا اپلائی کرنے کا یا ڈھونڈنے کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کیس آپ نے سب یونیورسٹیز جو ہے نا چھان ماری ہیں, سب جگہ آپ نے جاب چیک کر لی ہے, آپ کے ایریے کے اندر کوئی جاب پبلش نہیں ہے, کوئی پی ایچ ڈی کی پوزیشن پبلش نہیں ہے, پھر آپ کریں کہ جن یونیورسٹیز پہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے متعلقہ پروفیسر ہیں یا ادھر آپ کے متعلقہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو آپ وہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس پروفیسر کو اپروچ کریں, اس کو ای میل لکھیں. اب یہ جو ہے نا ای میل لکھنے والی بات, یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ای میل بہت چھوٹی سی بھی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی ای میل بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کی ای میل اتنی کیچی ہونی چاہیے, اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ جو بندہ پڑھے وہ واپس آپ کو رسپونڈ بھی کرے. ابھی میں ادھر دیکھ رہا تھا اپنے کمنٹس کے اندر, عثمان گلزاری صاحب نے جو ہے نا وہ کمنٹ کیا تھا. ان کے ساتھ ہم نے کچھ دن پہلے سیشن کیا تھا, تو ہم نے ان سے یہ والے کوشچن کیے تھے کہ اگر کوئی انسان لیٹ سے اپلائی کرتا ہے پی ایچ ڈی پوزیشن کے لیے یا کسی بھی پوزیشن کے لیے, تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کرے. تو آپ واپس جا کے ہمارے چینل کے اوپر وہ ویڈیو دیکھیں. تو عثمان گلزاری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بیسٹ طریقے سے انٹروڈیوس کیسے کرنا ہے تاکہ اگلے بندہ آپ کو نوٹس کرے, آپ کو توجہ دے اور واپس آپ کو رسپونڈ بھی کرے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ نے اس پروفیسر کو ای میل کریں کہ آپ کی ریسرچ بیک گراؤنڈ اس کی ریسرچ بیک گراؤنڈ سے ملتی ہے, اور آپ آگے کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اس پروفیسر کی ریسرچ سے الائن کرتا ہے, جو کہ اس پروفیسر کی آگے ریسرچ کے گولز ہیں, آپ کے بھی کچھ سملر گولز ہیں, اور آپ نے اس کو صرف کہنا نہیں, آپ نے ون وے آر دی ادر اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب وہ آپ کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی پہلے سے کوئی پبلیکیشن ہو, یا ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ ایسے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں جو کہ اس پروفیسر کے کام سے ملتا جلتا ہو. نیورتھلیس آپ نے اس کو کسی طریقے سے کنونس کر لینا ہے کہ آپ اس بندے کے لیے, اس پروفیسر کے لیے ایک ویلیویبل ایسٹ ہیں, اور اگر آپ کو اپرچونٹی ملے تو آپ اس کے لیے بہت اچھی ریسرچ پروڈیوس کر دیں گے. تو موسٹ لائکلی وہ پروفیسر آپ سے رابطہ کرے گا, کیونکہ اکثر پروفیسرز کے پاس ریسرچ فنڈنگ پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر لیا کہ وہ آپ سے واپس رابطہ کرے, تو آپ کو وہ انٹرویو کرے گا, اور اگر آپ اس کو پسند آ گئے تو وہ آپ کے لیے پوزیشن جنریٹ کر دے گا. بے شک پہلے سے پوزیشن نہیں اوپن تھی, اگر آپ اس کو پسند آ گئے کہ یہ اچھا ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, تو نارملی ان کے پاس آلریڈی فنڈنگ موجود ہوتی ہے. اگر ان کو اچھا کینڈیڈیٹ مل جائے تو وہ ایک نئی پوزیشن ایڈورٹائز کروا دیتے ہیں. اب پوزیشن تو ایڈورٹائز ہوگی, اب یہ نہیں کہ وہ چوری چوری آپ کو جو ہے نا وہ اٹھا لیں گے. وہ جو ان کے لاز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے, تو اور لوگ بھی اپلائی کریں گے, تو موسٹ لائکلی آپ کو ہی سلیکٹ کیا جائے گا, کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے ہی اس نے وہ پوزیشن بنائی ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے, وہ کسی اور کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو سلیکٹ کریں اور آپ کو بھی کر لیں. اینی ویز آپ نے ٹرائی کرنی ہے. تو اگر ایک جگہ ایسی ٹرائی سکسیسفل نہیں ہوتی تو دوسری جگہ, تیسری جگہ لگے رہے. طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہاں جی, تو جس طرح سے آپ نے بتایا ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اسکالرشپ اپرچونٹیز کی کون کون سی ٹائپ اویلیبل ہیں. ہاں جی, تو پی ایچ ڈی میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ایک جاب ہوتی ہے, تو اس میں تو اسکالرشپ والی بات کو سائڈ پہ کر دیں. صحیح. اب آ جائیں واپس ماسٹرز کی طرف. لیٹ سے اب اگر ماسٹرز ایجوکیشن کے لیے آپ نے اسکالرشپ لینا ہے تو براڈلی 2 ٹائپ کے اسکالرشپ ہیں, اور ان میں سے ایک ٹائپ ہے اس کی فردر 2 سب کیٹیگریز ہیں. تو جو براڈ 2 کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک اسکالرشپ ہے وہ ہے سویڈش انسٹیٹیوٹ کا اسکالرشپ.
ان کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے سویڈش انسٹیٹیوٹ, اس کا اسکالرشپ ہے. وہ اسکالرشپ کافی لوکریٹو ہے اس سینس میں کہ اس اسکالرشپ کے اندر آپ کو پر منتھ 10,000 سویڈش کراؤن ملتے ہیں ایز اے اسکالرشپ. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, یہ پاکستانی روپیز کتنے بنتے ہیں, اور آپ کو فرسٹ ٹائم 15,000 سویڈش کراؤن کی ٹریول گرانٹ ملتی ہے. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز یہ کہ یہ ادارہ سویڈن کے اندر مختلف قسم کے ایونٹس اور ایکٹیویٹیز ارینج کرتا رہتا ہے, اور اس کے اندر یہ اپنے جو اسکالرشپ ہولڈرز ہیں ان کو بلاتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کے اندر مختلف قسم کی اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ہو گیا ایک ٹائپ اسکالرشپ. اب اگر اس کی میں فردر ڈیٹیل میں جاؤں کہ یہ کن لوگوں کو ملتا ہے, اگر آپ نے اپنی ایجوکیشن کے بعد کوئی جاب کی ہو اور تقریباً 2000 آورس آپ کا جاب ایکسپیرینس ہو, جس میں آپ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ آپ کے پاس لیڈرشپ سکلز ہیں جو کہ آپ نے جاب کے اندر استعمال کی ہیں, اور آپ ایک اچھے ٹیم پلیئر ہیں. ٹیم پلیئر کا مقصد یہ کہ آپ نے جب اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ون وے اور دی ادر شو کرنا ہے کہ آپ سولو فلائٹ لینے والے نہیں ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں. تو یہ اس قسم کے کینڈیڈیٹس کو یہ اسکالرشپ نارملی مل جاتا ہے. اور اس اسکالرشپ کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر گریڈز بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے. اس کے اندر جو مین چیز میٹر کرتی ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ فیلڈ کون سی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں 2030 کے, اور وہ آپ گولز سرچ کر لیں کہ وہ کون کون سی ہیں, ان کے ایریاز ہیں. تو ان ایریاز کے اندر اگر آپ کی ایجوکیشن ہے نا, تو سمجھ لیں کہ آپ نے پہلا سٹیپ تو کور کر لیا کہ آپ کوالیفائی کر گئے کہ آپ کو اسکالرشپ مل سکتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایڈمیشن ہونا چاہیے. آف کورس جب آپ کو ایڈمیشن ملے گا تبھی اسکالرشپ ملے گا, لیکن آپ نے ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ بھی جو ہے نا اس کو بھی نظر میں رکھنا ہوتا ہے. تو اب اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کے لیے کس طریقے سے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. تو آپ وہ ویڈیو ہماری ڈیٹیل سے دیکھیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں تو ہم آپ کو واپس ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس ادھر کافی سارے لوگ موجود ہیں جن کو وہ اسکالرشپ ملا ہوا ہے, ہم ان سے بھی آپ کو گائیڈنس لے کے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس اپنے پاس بھی کافی سارا مٹیریل موجود ہے. یہ تو ہو گیا ایس آئی کا اسکالرشپ. جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے یونیورسٹی اسکالرشپ. یونیورسٹی اسکالرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ ویو آف ہو جاتی ہے, آپ کو ان کیش کچھ نہیں ملتا. آپ نے جو اپنا ادھر رہنے کا جو مینٹیننس آپ کا خرچہ وہ آپ کا اپنا ہے, اور لیکن ٹیوشن فی آپ کی 100% ویو آف ہو سکتی ہے, 75% ویو آف ہو سکتی ہے, 50% بھی ویو آف ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گریڈز کتنے کیسے ہیں. اب یہ وہ والا اسکالرشپ ہے جس میں گریڈز میٹر کرتے ہیں, اور اس والے اسکالرشپ کے اندر جاب کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ, تو کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن, تو جو یونیورسٹی کا اسکالرشپ ہے یہ بھی آپ نے ساتھ ہی اپلائی کرنا ہے جب آپ ایڈمیشن اپلائی کر رہے ہیں. تو اب اس میں فرض کریں لیٹ سے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور آپ کو اسکالرشپ نہیں ملتا, تو یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں, ایک سیمسٹر آپ پڑھ لیں ٹیوشن فی دے کر, اور اس میں آپ بہت اچھے گریڈ لے لیں, پھر آپ اگلے سیمسٹر کے لیے جو ہے اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگلے سیمسٹر میں اسکالرشپ مل جائے. تو اس کے چانسز موجود ہیں. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والی اسکالرشپ کی ایک اور کیٹیگری ہے کہ یہ یونیورسٹی اسکالرشپ جو ہے یہ یونیورسٹیز ڈائریکٹ بھی دیتی ہیں, اور کچھ اپرچونیٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ادھر کے کچھ جو کمپنیز ہیں جیسے والوو کار ہے, والوو ٹریک ہے, یا اکیا ہے, اس طرح کی جو بڑی بڑی سویڈش کمپنی ہیں, یہ بھی یونیورسٹیز کے تھرو اسکالرشپ دیتی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی ٹیوشن فی ویو آف ہوتی ہے, آپ کو ان کیش بہت زیادہ کچھ نہیں ملتا اس ٹائپ میں. تو یہ ساری باتیں اگر آپ کو آپ کے لیے کافی نہیں ہے, اگر انفارمیشن نہیں مل رہی تو آپ لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں, اور انہی باتوں کے اوپر ہم نے کافی لینتھی ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ لنکس بھی بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس لنک کے اوپر جا کے یہ کام کرنا ہے. جی جی, یہاں پہ ہم کوشچن لے لیتے ہیں. یہاں پہ شعیب خان صاحب کا سوال ہے کہ آئی وانٹ ٹو گو ابراڈ فار فردر اسٹڈی آن اسکالرشپ بیس, آئی وانٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان ایم فل بایو ٹیکنالوجی, تو گائیڈ کر دیں اس سلسلے میں, اور آئلز نیسیسری ہے یا نہیں.
تو آپ بیسیکلی بظاہر چونکہ ایم فل کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ماسٹر پہلے سے کیا ہوگا، تو موسٹ لائکلی آپ کی 16 ایئر ایجوکیشن پہلے سے ہوگی اور آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن آلریڈی انگلش ہوگا، تو موسٹ لائکلی آپ کو تو آئیلٹس تو چاہیے نہیں ہے، آپ کو خالی ایک انگلش کا پروفیشنسی لیٹر چاہیے، ایک بات۔ اور اب گائیڈ اس معاملے میں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر ایک ویڈیو ہے، بیسیکلی ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں ہے کہ ایڈمیشن ریکوائرمنٹس، تو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس جو بھی ہیں نا ہم نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہوئی ہیں، ابھی تو میں نے کچھ بتا دی، سمری ان کی بتا دی، لیکن اگر آپ ادھر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل کے اندر وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس پتہ چل جائیں گی، آپ ان کو فالو کریں، آپ اپلائی کریں، آپ کا لازمی ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مختار علی مزاری صاحب کا بھی ایک سوال ہے کہ is there any limit of admission for admission, is there any kind of exam؟ کوئی limitations ہوتی ہیں admissions کے لیے اور کوئی exam بھی ہوتا ہے ایڈمیشن؟ لمٹ آف کورس وہ ہر یونیورسٹی کی ہوگی کہ وہ کتنے لوگوں کو ایک ٹائم پہ ایڈمٹ کرتی ہیں، تو وہ لمٹ تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ویل نون تو نہیں ہوتی، لیکن ہر انسان کو جو ہے نا ٹرائی تو کرنی چاہیے، تو جس طرح باقی لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں آپ بھی کمپیٹ کریں، اپلائی کریں وہاں پر، تو لمٹ تو ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، ان لمٹڈ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، محمد ساجد کا سوال ہے آر سویڈش یونیورسٹیز آفرنگ ڈیٹا سائنس میجر؟ تو اچھا، اور یہ بھی کہا ہوا کہ پلیز گیو اس لنک آف یور چینل، اب لنک اب آپ نے کس طریقے سے ڈراپ کرنا ہے اس سیشن کے نیچے، لگتا ہے یہاں ہمارا پہ لنک کسی نے ڈراپ کیا ہوا ہے، اچھا یہ کسی نے لنک ڈراپ کیا ہوا ہے، یہی آپ کا لنک تھنک گلوبل؟ ایگزیکٹلی یہی لنک ہے، یہ ہاں جو ہے تیمور صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ ان کو ہمارا لنک جو ہے نا چینل مل گیا۔ تو اچھا، انہوں نے پوچھا تھا ڈیٹا سائنس کا، ادھر ہے 2 یونیورسٹیز ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں، ایک ہے ڈالرنا یونیورسٹی، وہ ڈیٹا سائنس میں آفر کر رہے ہیں ماسٹرز، اور ایک ہے شالمرز یونیورسٹی، اس کو انگلش میں چالمرز کہتے ہیں لیکن لوکل اس کو شالمرز کہتے ہیں، تو ان 2 کا تو مجھے پتہ ہے، اور بیسٹ یہی ہے کہ آپ یونیورسٹی ایڈمیشنز .SC ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ڈیٹا سائنس جا کے لکھیں تو آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈیٹا سائنس کے اندر ماسٹرز ڈگری آفر کر رہے ہیں، اور اس کی پھر آگے آپ ڈیٹیل دیکھ لیں، اس کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ دیکھ لیں۔ بیسیکلی ہمارے چینل کے اوپر جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہی کیا ہوا ہے کہ ان کے جو سویڈش گورنمنٹ کے یا سویڈش یونیورسٹیز کے جو اتھینٹک ویب سائٹ ہیں، ہم نے انہی کے اوپر جا کے انفارمیشن آپ نے ڈھونڈنی کیسے وہ ہم نے بتائی ہوئی ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے، ہم صرف اور صرف جو سویڈش گورنمنٹ یا سویڈش یونیورسٹیز جو انفارمیشن دیتی ہیں ان کو دیکھنے کا، ان کو پڑھنے کا، ان کو سمجھنے کا، اور اس کے مطابق ڈاکومنٹس تیار کرنے کے معاملے میں ہم نے آپ کو گائیڈنس دی ہوئی ہے وہاں پر۔ جی، یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے تیمور عباس صاحب نے کہ کون سی مسٹیکس نارملی اسٹوڈینٹس کرتے ہیں پی ایچ ڈی ایڈمیشن اپلیکیشن میں، یہ صرف پی ایچ ڈی میں نہیں، یہ باقی بھی جتنی اپلیکیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی، تو موسٹلی اسٹوڈینٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں، تو کون کون سی مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں؟ ایک تو میرے خیال میں جو موسٹ کامن مسٹیک ہے کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں، لیٹ سے آپ کی ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، آپ کی DMC ہے، وہ سارا کچھ وہ آپ نے پہلے سے بنا لیا، اس کے گریڈ بھی آگے، وہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، وہ تو آپ ایز اٹ از سبمٹ کریں گے، صحیح ہے۔ آئلس مثال کے طور پر ہے، وہ بھی آپ کا جو بینڈ آ گیا وہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ ڈاکومنٹ پریپیئر کر رہے ہیں تو ایک ایسا اسپیشل ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے آپ کا کور لیٹر یا پھر موٹیویشن لیٹر، وہ آپ نے خود لکھنا ہے، اور ایک CV ہے جس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، CV اور کور لیٹر۔ اب تھوڑا سا میں زیادہ فوکس کروں گا کور لیٹر کے اوپر، کیونکہ بیسیکلی آپ کی جو CV ہے اسی کو آپ نے بیسیکلی ایلیبوریٹ کرنا ہوتا ہے کور لیٹر کے اندر۔ تو نارملی ہمارے جو ہے نا ادھر فیس بک کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بھی ہم پوسٹ دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں لوگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا کور لیٹر یا موٹیویشن لیٹر کاپی کر دیتے ہیں، ایک بات، یا پھر وہ کہتے ہیں چلو یار گوگل کرتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ جن لوگوں کو بھیج رہے ہیں جو پروفیسر ہیں، تو وہ ڈیلی اس قسم کی پتہ نہیں کتنی اپلیکیشن دیکھتے ہیں، اور ان کی لائف کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کتنا کچھ ایسا مٹیریل دیکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے فگر آؤٹ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ یہ کاپیڈ ہے یا پھر یہ سمپلی ٹیمپلیٹ کہیں سے اٹھایا ہے اور اس میں موڈیفائی کر کے انہوں نے بھیج دیا۔ تو اگر ان کو فیلنگ آ گئی نا کہ یہ والی چیز آپ کا جو یہ والا ڈاکومنٹ جینون نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ سمجھے گا فیک، اور آپ
نہیں ایکسیپٹ ہوں گے، یہ ایک کنفرم بات ہے۔ آپ نے جو موٹیویشن لیٹر یا پھر کور لیٹر جو بنانا ہے وہ جینون بنانا ہے، وہ آپ کے اپنے متعلق ہونا چاہیے، وہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو خود سے لکھیں، ہیلپ لیں دوسروں کی، یا دوسروں کو کور لیٹر بے شک دیکھیں، آئیڈیاز لیں کہ لوگ کیسے لکھتے ہیں، لیکن ایونچولی جب آپ نے اپنا بنانا ہے تو خود آپ نے ٹائپ کرنا ہے، خود لکھنا ہے، پھر اس کی آپ انگلش لینگویج چیکنگ کروا لیں کسی ایکسپرٹ سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انگلش لینگویج ریٹن میں اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ آپ غلطی نہ کریں کہ پھر اس کو ایسا بھیجیں، اس کو امپروو کرا کے بھیجیں، لیکن اس کا جو کنٹینٹ ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ جینوئن ہونی چاہیے، وہ آپ کے متعلق ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر آپ کی جینوئنس اگر نظر آ گئی تو پھر یہ والی غلطی کا ہم اوائڈ کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں ارشد محمود صاحب کا ایک سوال ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں یہ قرغیزستان میں، تو کیا مائگریشن کروا سکتے ہیں اور ریمیننگ ایجوکیشن اپنی سویڈن میں اگر کمپلیٹ کرنا چاہیں؟ ہاں، یہ تھوڑا سا ٹرکی کوشچن اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر جو لیٹس سے اگر ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ میڈیکل اسٹڈیز کون سی ہے۔ سپوز اگر یہ ایم بی بی ایس کی اسٹڈیز ہیں، صحیح ہے، تو ایم بی بی ایس کی جو سویڈن میں اسٹڈیز جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ تو سویڈش کے اندر ہے، تو پھر آپ کو اگر سویڈش لینگویج کے اندر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو پھر آپ وہ نہیں کروا سکیں گے۔ لیکن اگر میڈیکل فیلڈ کے اندر اور کوئی ہے ڈگری، تو اور کچھ ڈگریز ایسی ہیں جس کے اندر یہاں پر ڈگریز کرواتے ہیں لوگ انگلش کے اندر کچھ یونیورسٹیز۔ اور اگین ہمارے چینل کے اوپر 2 بہت اچھی ویڈیوز موجود ہیں، ایک کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر کون کون سی ڈگریز ایسی ہیں جو کہ انگلش کے اندر ہیں جس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ایک ایسی ویڈیو موجود ہے، اور ایک اور ویڈیو موجود ہے جس کے اندر ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا کریڈٹ ٹرانسفر یا ایڈمیشن ٹرانسفر کیسے کروانا ہے، تو وہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اگر یہ میڈیکل والی بات کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں، اگر آپ آلریڈی ڈاکٹر، لیٹ سے آپ کرغزستان کے اندر ہیں، آپ کوشش کر کے ادھر ہی ڈاکٹر بن جائیں، اس کے بعد آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ ادھر سویڈن آ جائیں، اور ادھر آ کے آپ کو تقریباً 1.5 سال لگ سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں کی لینگویج سیکھیں۔ پھر اگین اس کے اوپر بھی بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے کہ اگر ایک پاکستانی ہے، اس نے پاکستان سے یا کہیں سے بھی، بیسیکلی نان سویڈش کوئی بھی انسان ہے جس نے کہیں سے بھی ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اور ادھر آ کے وہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی میں بتا دوں کہ ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ان سے ڈاکٹرز پورے نہیں ہو رہے، نرسز پورے نہیں ہو رہی، تو میڈیکل شعبے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ لیکن اگین بیریئر کیا ہے؟ وہ لینگویج۔ سب سے پہلے آپ نے لینگویج کا بیریئر اپنے کراس کرنا ہے، پھر آپ کی اپنی فیلڈ کی لینگویج کا ٹیسٹ ہوگا، پھر اگین آپ کی فیلڈ کا اپنا کا ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کو لائسنس ملے گا کہ آپ یہاں پر میڈیکل شعبے کے اندر پریکٹس کر سکیں۔ تو اس کے لیے ڈیٹیلڈ اگین ایک ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل کے اوپر کہ اس کے لیے آپ نے کیسے کون کون سے اسٹیپ ہیں جو آپ نے کراس کرنے۔ جی، انہوں نے کلیئر کیا کہ آئی ایم ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ۔ ہاں جی، تو وہ میں نے جواب دے دیا۔ جی بالکل، تو جو لوگ آپ کے چینل کا بار بار لنک مانگ رہے ہیں، آپ اپنے جو ہے آئی ڈی سے ایک دفعہ کامنٹ بھی کر دیجیے گا لنک کو۔ لنک آلریڈی شیئر کر دیا گیا ہے، یہاں پہ کامنٹ کیا ہے تیمور عباس صاحب نے، جن لوگوں کو نہیں لنک مل رہا آپ وہ ان کے وہ کامنٹ سامنے لے آئے نا، چیک کر ان کا کامنٹ سامنے لے آئے۔ جی یہ کامنٹ ہے، اس کو کلک کر کے آپ سر جی اس جو ہے لنک کو کلک کر کے آپ سر کے چینل تک جا سکتے ہیں ایزیلی۔ تو سر آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں سویڈش ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا پاکستان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بیسیکلی اب میں بھی پاکستان سے پڑھا ہوں، میں نے بیچلر آف الیکٹریکل انجینئرنگ کیا تھا یو ٹی لاہور سے، اور اس کے بعد پاکستان میں جاب کی تھی، اس کے بعد ہی میں ادھر آیا، تو اور پھر ادھر آ کے میں نے ماسٹرز کیا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہے، پھر میں نے ادھر پڑھایا بھی ہے، تو میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا کمپیئر کر سکتا ہوں کہ کیا کیا فرق ہیں۔ آپ ڈیٹیل میں جائے بنا جو مین پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے رٹا بیسڈ، صحیح ہے۔ رٹا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ عام فہم بات ہے۔ وہاں پر میمورائزیشن سکلز جو ہے نا آپ کی وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ٹیکسٹ بک کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے ریپروڈیوس کر دیا ہے ایگزام کے اندر جا کر۔ ادھر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ادھر ٹیکسٹ بک کی جو ہے نا ایز اٹ از کاپی کریں گے جا کے ایگزام کے اندر، تو ہو سکتا ہے آپ کو 0 مارکس ملیں۔ وجہ
وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی پڑھیں ٹیکسٹ بک سے پڑھیں, انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو اس کی متعلق دیکھیں, یا ٹیکسٹ بک سے ہٹ کر کچھ اور ریسرچ پیپر پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں. ابھی تو آپ کے پاس ریسورسز بے شمار ہیں کسی بھی فیلڈ کی ایجوکیشن لینے کے لیے. تو ٹیکسٹ بک تو صرف ایک چیز ہے جو کہ کسی زمانے میں ہوتی تھی. اب تو اور بھی بہت سارے ریسورسز نہ صرف اویلیبل ہیں بلکہ آپ کو استعمال کرنے بھی چاہیے. بیسیکلی وہ چیز چاہتی ہیں کہ وہ جو نالج کے ریسورسز ہیں جن سے آپ نے انفارمیشن لی ہے اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوا ہے, آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے. تو آپ نے جب ان کو سلوشن دینا ہے ایگزام کے اندر جا کر, تو آپ نے وہاں پر اپنے پرسپیکٹو سے لکھنا ہے, آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ ٹیکسٹ بک میں یہ لکھا ہے اور اس کو ایز اٹ از پروڈیوس کر دیں. آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ لکھنی ہے. پھر جو ایگزامینر ہے وہ اسیس کر سکتا ہے کہ اس انسان کو وہ والی چیز جو ہم نے پڑھائی ہے اس کورس کے اندر وہ کس حد تک سمجھ آئی ہے اور کیا سمجھ آئی ہے. تو اس کے مطابق آپ کو گریڈز ملتے ہیں. آپ کو میمورائزیشن سکلز کے اوپر گریڈز نہیں ملتے. یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. ایک دوسرا ڈفرینس میں آپ کو بتا دوں, اب میں بھی ٹیچر رہا ہوں. ہمارے جو ایجوکیشن انوائرمنٹ ہے نا پاکستان میں, یونیورسٹیز کا یا کالجز کا بھی ہے, اسکولز کا تو خیر اس سے بھی زیادہ برا ہے. ٹیچر کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کا کلاس میں پریشر نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر کے پریشر کی وجہ سے لوگ سوال نہیں کرتے, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں اور اگر ٹیچر کو اس کا جواب نہیں آتا تو وہ اس طریقے سے اس اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ دوبارہ سوال ہی نہیں پوچھتا. میں نے ٹیچنگ کی ہے, میں نے ٹوٹل 7 سال ٹیچنگ کی. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے میرے سے سوال پوچھا ہے اور میں نے صاف کہا ہے کہ بھی مجھے اس بات کا جواب نہیں پتا, میں فائنڈ آؤٹ کروں گا اور تمہیں بتا دوں گا. تو یہ کہنے میں کوئی میرے خیال سے شرم کی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نالج اس کے پاس نہیں ہو سکتا, اس کے پاس کمپلیٹ نالج نہیں ہو سکتا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر ٹائم آپ کو ہر بات یاد بھی نہیں رہ سکتی. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو ہر ٹائم ہر بات یاد رہے گی اور آپ کو ہر بات کا پتہ ہے, تو پھر آپ انسان نہیں, آپ انسان سے آگے کوئی چیز ہے. تو ہیومنلی تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جب آپ کو نہیں پتا, آپ ایڈمٹ کرنے کے نہیں پتا, صحیح ہے, اس میں کوئی وہ شرم والی بات نہیں ہے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, انسانیت بھی یہ سکھاتی ہے, اور ویسٹرن سوسائٹیز جو ہم سے کافی ترقی کر کے آگے چلے گئے ہیں, میں نے یہاں پر اپنے ٹیچرز کو دیکھا ہے, کافی سینئر ٹیچرز کو دیکھا ہے, ایون ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے کوشچن سالو کیا ہے بورڈ کے اوپر اور اینڈ پہ کہا نہیں یہ غلط ہو گیا, میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. تو اور پھر اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا ان کو عزت دیتے ہیں, وہ اس پہ مذاق نہیں اڑانا شروع ہو دیتے, اس پہ ہنسنا نہیں شروع ہو جاتے. تو یہ دونوں طرف سے ہے. آپ وہاں پر پاکستان میں بظاہر ٹیچر کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن پیٹھ پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے ٹیچر کی طرف سے بھی اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی. ایک ٹرسٹ بلڈ ہونا چاہیے دونوں طرف سے. پھر ایک اچھا ایجوکیشنل انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگا. پھر ٹیچر جو ہے وہ بھی جب اس کو نہیں پتا ہوگا وہ ایڈمٹ کرے گا کہ مجھے نہیں پتا, اور اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ایک کرج ہوگی کہ وہ کویشچن کر سکے اور وہ ڈسکس بھی کر سکے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کبھی کبھی آپ سے اختلاف کرے, تو آپ کو پھر اس کو پرسنل نہیں لینا. اگر اسٹوڈنٹ آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ آپ سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو آپ سے کوئی دشمنی ہے خدا نخواستہ. اس کو جو سمجھ آیا وہ تو اسی بیس پہ اختلاف کر رہا ہے, پھر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہاں پر تو ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی کون سے ایجوکیشن انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہیں. اور ایک اور بات, ابھی چونکہ ابھی ریسنٹلی وہ نیوز کا حصہ بھی بنی تھی کہ وہاں پر انفارچونیٹلی جو پروفیسرز ہیں وہ لوگوں سے ریسرچ کرواتے ہیں, اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے بھی ریسرچ کرواتے ہیں اور لوگوں سے بھی ریسرچ کرواتے ہیں, اور بعد میں جب وہ پیپر پبلش کرتے ہیں تو خود آتھر بن جاتے ہیں. ایک ریسرچ جو اسٹوڈنٹ نے کی ہے اس کا فرسٹ آتھر اسٹوڈنٹ ہی ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا بعض کا آتھر صرف اور صرف پروفیسر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کا نام ہی نہیں ہوتا ریسرچ پیپر میں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی ڈس آنیسٹی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر ایسا نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے. اور یقین کریں میرے سے کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ لیٹس سے وہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے تھے, انہوں نے پہلے سے ریسرچ کی ہوئی تھی, لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ریسرچ پیپر کدھر ہے, تو وہ کہتے کہ وہ تو پروفیسر نے اپنے نام سے پبلش کر لیا, اس میں بیچاروں کا نام بھی نہیں لکھا.
जिन्होंने खुद पे रिसर्च काम किया है। ठीक है, आप बीइंग प्रोफेसर, अब मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, मैंने जब मैं पीएचडी कर रहा था या उसके बाद भी मैंने कोई 20 से ज़्यादा जो है मास्टर थीसिस सुपरवाइज किए हैं, उसमें से 10 से ज़्यादा रिसर्च पेपर उन स्टूडेंट्स ने पब्लिश किए हैं। मैंने तो नहीं कहा कि मेरा नाम पहले लिख दो, वो आप उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन काम तो वो कर रहे हैं ना। तो आप सेकंड थर्ड या बिल्कुल एंड, यहाँ पर जो मेरा प्रोफेसर था वो एंड वाला ऑथर बनता था, और वो भी आपको फोर्स नहीं करता कि मुझे लाजमी ऑथर लिस्ट में डालो, वो आपकी मर्जी है। और एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इस पेपर के अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं डिज़र्व नहीं करता है कि इस पेपर के अंदर जो है मेरा नाम लिखा जाए। तो लोग इस हद तक ऑनेस्ट हैं। हम बीइंग मुसलमान ऑनेस्ट होने की बात करते हैं ना, लेकिन आप देखें जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सबसे ज़्यादा वो नोबल जगह वही है, लेकिन ऑनेस्टी का जो हालात है वो आप देख लें कि खबरों में आपके सामने आ रहे हैं। तो अब एक स्टूडेंट, उसके साथ अगर इस तरीके से ज्यादती होती है जब वो पढ़ रहा है, आप खुद सोचें जब उसने कल कला इंडस्ट्री के अंदर जाना है, जॉब एनवायरनमेंट के अंदर जाना है, या वापस उसी ने प्रोफेसर बनना है, तो वो लोगों के साथ कैसे ट्रीट करेगा। तो आप अपने जो है ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसा एनवायरनमेंट बना के छोड़ के जा रहे हैं, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो कल आपका स्टूडेंट लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, लोगों के साथ चीट करता है, इस तरीके से डिसऑनेस्टी करता है, तो उसके साथ साथ आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने भी उसके साथ ये किया है, जो मौजूदा प्रोफेसर हैं। जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पर ही इसी अच्छी बात के साथ यहाँ पे अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं कि टीचर जो है नेशंस को बिल्ड भी करते हैं, और इसी तरह वो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और वही पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ उनका पॉजिटिव बिहेवियर बनाने में सबसे बड़ा हाथ टीचर्स का ही होता है। तो जिन लोगों को सर का यूट्यूब लिंक मिल गया है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं मिला वो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शो करवा दिया हुआ है, थिंक ग्लोबल स्वीडन के नाम से आप सर्च कर लेंगे, इजीली आपको मिल जाएगा। और जिनको नहीं मिलता वो कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं, और फिर बाकी जो भी आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सर से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन ज्वाइन करने का, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मैं ऑडियंस से भी इजाजत चाहूंगी, आपसे भी इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।